ओके शोएब भाई लाइव हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेसबुक ऑफिशियल पर खिदमत फाउंडेशन के फेसबुक ऑफिशियल पर आज की हमारी जो ट्रांसमिशन है, जो आज का हिस्सा है वो हमारे रीजन्स में जो इस वक्त कुर्बानियों की खरीदारी का सिलसिला तकरीबन आखिरी मराहिल में है, उससे आपको आगाह करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि कुर्बानी फी सबीलिल्लाह खिदमत फाउंडेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और खिदमत फाउंडेशन अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए इस साल भी जो है वो मसाकीन में, बेवगान में, यतामा में और सबसे बढ़कर जो कोविड-19 के पेश नज़र इस गुज़श्ता 5-6 माह से जो मसाइल चल रहे हैं, सफ़ेद पोश तबके के मसाइल में जो इज़ाफ़ा हुआ है, उस हवाले से खिदमत ने इस दफ़ा प्लान किया है कि हम सफ़ेद पोश लोगों तक जो है वो कुर्बानी का गोश्त पहुँचाएँगे। तो इसी सिलसिले में खिदमत फाउंडेशन की जो पूरी टीम है, ये एक बड़ा आप कह लें कि मुनज़्ज़म नेटवर्क के ज़रिए और एक अच्छी प्लानिंग के ज़रिए हम लोग कुर्बानी प्रोजेक्ट को जो है वो लेकर चलते हैं और इसमें हमारी जो है वो कमेटीज़ बनती हैं, परचेज़ कमेटीज़ बनती हैं और यही परचेज़ कमेटीज़ इस वक़्त जो है वो हमारे मुख्तलिफ रीजन्स में मौजूद हैं और इस फेसबुक लाइव के ज़रिए आप लोगों को जो मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर कुर्बानियों का जो सिलसिला जारी है और कुर्बानियों के जानवरों की खरीदारी जो की जा रही है और वहाँ पे क्या मंसूबा बनती है, वो कैसे जानवर खरीदते हैं, उस रीजन के अंदर कीमतें कैसी हैं, एसओपीज़ जो हैं गवर्नमेंट ने जो मुतय्यन किए कि उन पर कितना अमल किया जा रहा है। ये सारे हमारी ट्रेन्ड वर्कर्स हैं, खिदमत फाउंडेशन के ट्रेन्ड वर्कर्स हैं जो इस वक़्त मवेशी मंडी जो है उसके इस वक़्त मंडी का क्या हाल है, पिछले सालों की निस्बत उन्हें क्या गहमा-गहमी नज़र आ रही है। गवर्नमेंट जो है वो कोविड-19 के हवाले से जो उन्होंने एसओपीज़ का कोशिश की कि उस पर अमल किया जा सके, तो वो कितना किया जा रहा है और खिदमत फाउंडेशन ने कितने जानवर खरीद लिए हैं, कितने बाकी हैं? जी, केपीके से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। मैं अली बात कर रहा हूँ केपीके से। ये पेशावर की सबसे बड़ी मंडी में मैं मौजूद हूँ आज। यहाँ पिछले साल की निस्बत जो खरीदार हैं वो कम है और गवर्नमेंट के जो एसओपीज़ के मुताबिक है, मेन गेट से तो एसओपीज़ पे यानी मार्क्स और ग्लव्स के बगैर नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन अंदर जो है फिर वो मार्क्स उतार दिए जाते हैं। पब्लिक की तरफ से थोड़ा एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लेकिन अगर ख़रीदारी की बात की जाए तो पेशावर में जो बड़े जानवर की खरीदारी है वो इस दफ़ा बहुत कम हो रही है। सही। तो अलखिदमत का ये बताइएगा कि कितने जानवर हम लोगों ने, ज़ाहिर है केपीके के पास जो मरकज़ की तरफ से ऑर्डर भेजा गया है, उसके बाद तो रीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उसको भिजवा देता है। तो आप जो है वो पेशावर ज़िले की बिहाफ़ पे या जो पेशावर के अंदर होने वाली कुर्बानी है उस सिलसिले में उसके उन जानवरों की खरीदारी के लिए मंडी में मौजूद होंगे? बिल्कुल। हमने कुछ जानवर कुछ दिन पहले ही हमने मंडी में कमेटी ने पूरी कमेटी ने विजिट किया था, तो वहाँ हमने उस दिन 50+ जानवर खरीदे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें और बाकी जो थोड़ी खरीदारी है लोकल डोनर की जानिब से वो हम फ्राइडे तक जो है डोनेशन आ रहा होता है वक्तर पर वक्तर, तो उस हिसाब से फिर हम फ्राइडे को हमने डे सेलेक्ट किया हुआ है खरीदारी के लिए कमेटी ने। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें देखने वालों के लिए जो है ये जानना ज़रूरी है कि अल-खिदमत फाउंडेशन इस लिहाज से एक मुनफरिद इदारा है कि हमारे पास जो है वो चाँद रात तक, यानी ईद की अगर सुबह में ईद है और इवन ईद वाले दिन भी जो है वो ऑर्डर्स जो है वो आ रहे होते हैं और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो पूरे मुल्क में एक मुनज़्ज़म नेटवर्क रखता है, इसलिए हमारा किसी भी एरिया के अंदर जानवर कुर्बान करना हमारे लिए कोई इश्यू नहीं होता। लाइक हमारे पास मरकज़ के पास आता है तो हम उसे फौरी तौर पे
रीजन को भेजते हैं, ये सारा एक सॉफ्टवेयर, इस सारी वीडियो हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और हम कितने मुनज़्ज़म तरीके से जो इंडिविजुअल डोनर है और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको रिपोर्टिंग का क्या सिलसिला हम लोगों ने बनाया है वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन ये बात जरूरी है कि हमारी ये जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जो है वो तकरीबन आखिरी दिन तक भी चलता है और इवन ईद वाले दिन भी चलता है और हम इसमें एक रिजर्व फंड रखते हैं और डोनर की कहने के मुताबिक जो है वो हम फिर उनके कुर्बानी फी सबीलिल्लाह जो है वो जिस भी एरिया में चाहते हैं उसमें कुर्बान कर देते हैं। तो इस दफा कोई अगर आपको आइडिया हो कि केपीके इस दफा कितनी कुर्बानियां कर रहा है, कोई अगर आपको अंदाजा हो पिछले साल कितनी कुर्बानी की थी और इस साल का क्या टारगेट है? पिछले साल हमने पेशावर में, खाली पेशावर में 79 जो थे बड़े जानवर थे और छोटे जो थे वो 130 प्लस थे। सिर्फ पेशावर की बात कर रहा हूँ और बाकी उसके अलावा बनू में और स्वात और चौसदा की वाली साइड पे वो हमने डिफरेंट भिजवाए हुए थे। स्वात में 30 प्लस थे, बनू में कुछ इस तरह 15 थे, यानी हर जिले के हिसाब से हमने उन्हें भिजवाए हुए थे। चले बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। हम सिंध चलते हैं, वहां से सलमान अली हमारे साथ मौजूद हैं और सलमान हमें बताएंगे कि वो कराची में है इस वक्त, तो वहाँ की मंडियों की क्या सूरत है। अभी हालिया बारिशें हुई हैं बड़ी शदीद किस्म की और उससे कराची काफी डिस्टर्ब रहा है, तो जाहिर है इन सारी सूरत हाल में कुर्बानियों की खरीदारी का सिलसिला भी मुतासिर हुआ होगा। जी बहुत शुक्रिया शेख साहब। मैं बारिश, आपने खुद बताया कि बारिश के बाद सूरत हाल पूरे शहर की काफ़ी ख़राब थी। मंडी चूँकि ज़ाहिर है थोड़ा सा नशीबी इलाका है, अच्छा इलाका है, तो वहाँ पानी खड़ा हुआ जिसकी वजह से ज़ाहिर है व्यापारी भी परेशान है, ख़रीदार भी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए हम मंडी में जा सके। लेकिन एक छोटी सी मंडी जहाँ व्यापार तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अलखिदमत के लिए जो जानवर खरीदे जाते हैं वहाँ उनको रखा जाता है और स्लॉटर भी यहीं पर होता है। मेरे पीछे तकरीबन कोई 500-600 के करीब जानवर हैं जो कि कुर्बानी फी सबीलिल्लाह और इज्तिमाई कुर्बानी के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा सहन यानी पक्की जगह है, फर्श डाला गया कल ही, और ये अगर हमजा आपको दिखा सकें तो यहीं पर ये स्लॉटर होगा। सूरत हाल है मंडी की, सूरत हाल मेरा कोई 1.5 हफ्ते पहले कोई गुजर हुआ था, तो वहाँ पर वो गेट भी लगाए गए हैं, डिसइंफेक्शन गेट, जहाँ से गुजर कर लोग जा रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं थे। मास्क का इस्तेमाल बस रिवायती सी था, जैसा सोसाइटी में आपको नजर आ रहा है, कुछ लोगों ने लगाया हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं लगाया हुआ। इसी तरीके से थोड़ी सी सख्ती जरूर है आने जाने वालों को। सही जी शेख। अच्छा सलमान भाई, ये बताइएगा कि हमारा सिंध का जो कुर्बानी प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इस सेंस में करें कि अगर ऐसे लोग जो सिंध में कुर्बानी करना चाहते हो तो वो आपका क्या तरीकाकार होता है। लाइक मरकज रीजन को भेज देता है, रीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट को भेज देते हैं, तो ये कुर्बानी फिर उसी सेंस में एक रवायती कुर्बानी की तरह होती है। जी बिल्कुल शेख साहब, यही हमारा फॉर्मूला है जिस तरह तमाम रीजन्स में है कि हमारे अपने डोनर की और जो हेड ऑफिस के डोनर होते हैं, जिस तरह एक हमारे पास वॉल्यूम बनता जाता है 50-100 गाय का, इसी तरीके से हमारे जो 23 या 28 अजला हैं, 23 अजला इंटीरियर सिंध के, तो वहाँ पर फॉर्मूला एक है, उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और फिर अजला में आपने बताया कि प्रोक्योरमेंट कमेटीज होती हैं, वो फिर लोकल मंडीज का विजिट करती हैं, और उसके बाद जो हमारा SOP है या जिस तरीके का या सेहतमंद जानवर, खूबसूरती भी देखी जाती है, उस सारी चीजों को देखते हुए फिर जानवर परचेज होता है और ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन वो स्लॉटर होता है। चलिए सलमान, बहुत शुक्रिया। हम बलूचिस्तान चलते हैं। बलूचिस्तान में भी जाहिर है हमारी टीम जो है इस वक्त मौजूद होगी और वो हमें अगर बता सके कि कोयटा के अंदर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है, कोयटा के अंदर क्या कुर्बानियां हो रही हैं, कितने लोग जो है वो इस साल उनका इरादा है मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह हमारे इस कुर्बानी प्रोजेक्ट से। और सबसे बढ़ के बलूचिस्तान ऐसा है जहाँ पे छोटा जानवर ज्यादा कुर्बानी के लिए पसंद किया जाता है, तो इस दफा का ख्याल है कि हमारी कुर्बानी में कितना इजाफा होगा, कितनी कमी होगी।
اگر اس حوالے سے کوئی تفصیل بتا سکیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بتائیے. جی جی آپ اگر دوبارہ ریپیٹ کر دیں اچھا میں نے سنا نہیں صحیح. آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کوشچن ریپیٹ کر لیں ذرا, میں آپ کو بتا دوں. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئٹہ میں منڈیوں کا کیا حال ہے, یعنی کووڈ-19 کے پیش نظر, کیونکہ کاروبار بڑے عرصے سے ویسا نہیں چل رہا, متاثر ہے, جو جابس والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں, تو آپ کے خیال میں اس دفعہ لوگ جو ہے وہ پہلے کی نسبت کم قربانیاں خریدنے کا رجحان ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی طلب بھائی, میں کوئٹہ کی منڈی میں اس سے موجود ہوں, بکرا منڈی میں. اس میں سے کچھ خریداری ہم نے کر بھی لی ہے اور کچھ تو رہتی ہے. اس میں یہ ہے کہ 8 سال کی نسبت اس سال 50% کمی آئی ہے تقریباً, یعنی کہ لوگوں کی جو رجحان ہے وہ کم بھی ہے. ایک تو جو حالات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بہت لوگوں نے بہت اچھے لوگوں نے جو ویل اسٹیبلش لوگ تھے وہ بھی قربانیاں نہیں کر رہے, تو کم لوگ کر رہے. لیکن ایک اور مسئلہ بھی اس بار ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹڈی دل کا جو مسئلہ ہوا تھا اس کے اندر جو ہے وہ ٹڈی دل کا جو مسئلہ ہوا تھا اس میں انہوں نے فصلیں جو ہے ذرا تباہ کر دی تھی. اس میں خوراک وغیرہ کی کمی بہت ہوئی ہے, تو جس میں جانور جو ہے وہ بہت کم بھی آئے ہیں اور بہت مہنگے کیے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بھی جو لوگ ہیں وہ خریدنے کے اس سے حیثیت میں نہیں ہے. آپ کو میں اگر دکھاتا جاؤں, یہ آپ دیکھیں ذرا, یہ اتنا جانور نہیں ہے لیکن اس کی یہ دیکھیں, ابھی یہ اتنا جانور نہیں ہے, اس کی ایک پرائز 20,000 روپیہ یا 21,000 سے ایسے ہونی چاہیے, تو یہ ہمیں 35 کا یا 30 کا بتا رہے ہیں. تو آپ یہ اس باقی اس طرح باقی جانوروں کا بھی وہ ہے, اس میں دمبے کچھ تھوڑے بہت سستے ہیں, لیکن باقی جو ہے 50% جو ہے بہت فرق ہے اگلے پچھلے سال کی نسبت. جی صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کووڈ-19 کے پیش نظر جو گورنمنٹ نے اور WHO نے جو SOPs جاری کیے, اس پر منڈیوں میں کتنا عمل ہو رہا ہے؟ یعنی آیا جو بیوپاری ہیں وہ کوئی ماسک کا استعمال کر رہے ہیں, ان کو کووڈ-19 کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ یہ خطرہ ہے؟ کیونکہ اس دفعہ ایک بہت بڑی تعداد کے لوگ جو ہے وہ قربانی, مثلا مرکز کے اندر ہمیں یہ تجربہ ہوا ہے کہ ہماری قربانیاں پچھلے سالوں کی نسبت اضافہ ہوا ہے, یعنی جہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں, لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں, لیکن قربانی فی سبیل اللہ میں جو ہے وہ اچھا خاصا ایک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ براہ راست قربانی کے جانور خریدنے میں, اس کی دیکھ بھال کرنے میں, اس کی قربانی کرنے اور اس کا گوشت تقسیم کرنے میں تھوڑا سا خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی یہ کورونا کا جو مرض ہے یہ پوری طرح سے چھٹا نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی کوئی آیا اس پر عمل کیا جا رہا ہے SOPs پر؟ بالکل طلحہ بھائی, آپ نے اس میں جو ہے سب سے پہلے SOPs کے بارے میں بتاتا جاؤں آپ کو کہ شروع میں جو ہے جو مال مویشی لے کر آئے گئے تھے, تو اس میں انہوں نے لوگوں نے SOPs کا خیال نہیں رکھا تھا, جس میں انہوں نے ہماری منڈی کو سیل کر دیا تھا. اور باقاعدہ 2 دن کے بعد انہوں نے جب اس ایگریمنٹ پہ راضی ہوئے ہیں, تو یہ آپ کو میں دکھاتا جاؤں کہ باقاعدہ جو ہے ہمارے سامنے پولیس کی گاڑی بھی موجود ہے. لیکن یہ دیکھیں, یہ ہمارا فائر بریگیڈ کا دفتر ہے, اس کے سامنے منڈی لگا کے اس میں ابھی 10 منٹ پہلے اسپرے بھی ہوا ہے پورا گورنمنٹ کی جانب سے, اور پورا SOPs کا لوگ خیال بھی کر رہے ہیں. اس میں پولیس کو کھڑا اس لیے کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ رش ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں منڈی میں آپ ذرا اچھی وہ ہے, یعنی کہ رش نہیں ہے, لوگ اپنے سائڈ پہ ہے اور بالکل وہ ہے, تو کنٹرول طریقے سے کیا جا رہا ہے. باقی جو آپ نے دوسری بات کی ہے اس میں واقعی ہمارے کوئٹہ ریجن کے اندر اور بلوچستان کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ اس بات پہ بہت آئے ہیں, اور انہوں نے کافی قربانیاں بھیجی ہیں کہ اگر وہ ان کی طرف سے کہ اجتماعی قربانی میں بھی حصہ ڈالا گیا ہے, اور زیادہ تر جو ہے وہ ہمیں خدمت کو ان کو دیا گیا ہے کہ تاکہ وہ قربانیاں کریں. تو اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال لوگوں نے زیادہ اپنا حصہ دیا ہے قربانی. صحیح ہے, چلیے بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. قربانیوں کا کیا سلسلہ چل رہا ہے, اور پنجاب میں بھی اگر ہم وسطی پنجاب یا جنوبی پنجاب, یہ تہا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو بھی ٹیم اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے,
آپ کائنڈلی انہیں آپ ان کا مائک آن کرتے تاکہ ہم ان سے جو ہے وہ پوچھ سکیں. ہمارے ساتھ اے جے کے سے موجود ہیں کامران حسین. جی کامران کہاں سے موجود ہیں؟ آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر سے. تو کامران بھی بتائیے گا آزاد کشمیر میں جو ہے وہ قربانیوں کی خریداری کا کیا سلسلہ چل رہا ہے, کیا تیاریاں جاری ہیں؟ آیا جو مرکز کی طرف سے آپ کو قربانیاں ملی ہیں وہ آپ نے نیچے اپنے باقی اضلاع میں تقسیم کرتی ہیں؟ ابھی کوئٹہ کے اندر یا باقی منڈیوں کا آپ نے سنا کہ وہاں پہ کیا منڈیوں کی صورت ہے ایس او پیز کے حوالے سے, تو یہ تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا. کامران بھائی کی آڈیو کا مسئلہ ہے, آپ یہ سوال کسی اور سے بھی کر سکتے ہیں. ہم جنوبی پنجاب چلے چلتے ہیں, جنوبی پنجاب سے ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ جنوبی پنجاب سے فی الحال کوئی نہیں ہے. اچھا, وسطی پنجاب سے اگر ہماری کوئی ٹیم ہے اس وقت؟ آپ سندھ سے کوئی سوال کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب سلمان بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سافٹ ویئر قربانی کے حوالے سے مرکز استعمال کر رہی ہے, ہم نے ریجن میں اس کو کتنا پریکٹس کیا ہے, اور انشاءاللہ جو اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ ڈونرز کی رپورٹنگ کے حوالے سے ہم خاص طور پہ خیال رکھیں گے, تو اس میں سندھ ریجن نے اس کو کتنا پلان کیا ہے یا اس پہ کتنا لوگوں کی جو ہے وہ آگاہی ہے اس حوالے سے کہ ہم رپورٹنگ جو ہے وہ پہلے دن دوسرے دن جیسے جیسے قربانیاں ہوتی تھے ہم لوگوں کو کرتے تھے؟ جی بالکل شیخ صاحب, ہم بالکل کنسرن ہے. ظاہر ہے ڈونر ریلیشنز کا ظاہر بنیادی اصول یہی ہے کہ آپ اچھی رپورٹنگ کریں گے تو ڈونر ریٹرن بھی ہوگا, اور اسی کے لیے ہمارا جو کمیونٹی سروسز ڈپارٹمنٹ ہے وہ سافٹ ویئر پہ کام کر رہا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہیڈ آفس کی جو ہدایات ہیں یا ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریجنل ڈونرز کو بھی سسٹین کرنے کے لیے, ریٹین کرنے کے لیے جس حد تک ممکن ہو سکے رپورٹنگ کے لیے اچھی ویڈیوز, اچھی تصاویر اور اچھا فارمیٹ ڈیولپ کیا جائے تاکہ رپورٹنگ بہت اچھے طریقے سے ہو سکے اور ہمارا کام بہتر سے بہتر. اچھا تو کیا خیال ہے آپ کا, کیونکہ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں بڑا اچھا موسم ہے, تو عید والے دنوں میں کوئی بارشوں کی پیشن گوئی ہے یا قدرے مناسب موسم رہے گا؟ بھائی موسم بہت زبردست ہے. حمزہ آپ کو دکھائیں, ہمارے پیچھے بہت زبردست گراؤنڈ کا ویو ہے, آپ کو بادلوں سے اندازہ ہو رہا ہوگا, گراس سے اندازہ ہو رہا ہوگا. بس اصل میں کراچی میں کچھ انتظامی معاملات ہیں, کراچی میں کچھ انتظامی معاملات ہیں, اگر وہ تھوڑے سے بہتر ہو جائیں تو یہ بارش واقعی ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن سکتی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ عید کے تینوں دن بارش نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور ذبح ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کا جو خون اور آلائشیں ہوتی ہیں وہ اس کو سنبھالنے کے لیے, اٹھانے کے لیے تو پراپر انتظام نہیں ہے. اگر ان دنوں میں بارش ہو گئی تو جو کچرے میں بیٹھا ہوا ہم نے کچرا دیکھا, آپ اس کچرے کی جگہ جانوروں کی علائشیں دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ گدلا پانی, مٹی والا پانی کی جگہ آپ خون والا پانی دیکھیں گے. تو بس یہ 3-4 دن بارش نہ ہو, قربانی کا پروسیس سمٹ جائے تو امید ہے کہ یہ کراچی جو ہے بہت اچھا موسم ظاہر ہے اور قربانی کا پروسیس سمٹ جائے گا. چلیں یہ بہت ضروری ہے. جو بھی اس سے پہلے ہم لوگوں نے انٹرنلی جو میٹنگز کی قربانی فی سبیل اللہ پروجیکٹ کے حوالے سے, اس میں خاص طور پہ ہم لوگوں نے اپنے تمام ٹیمز کو جو ہے وہ تاکید کی ہے اور مزید تاکید کی ہے کہ قربانی کے بعد جو آلائشیں سنبھالنے والا معاملہ ہے, اور جو جس ایریا میں بھی قربانی کی جا رہی ہے, ہماری ایک بڑی قربانی تو جو ہے وہ سلاٹر ہاؤس کے اندر ہو رہی ہے, وہاں پہ تو خیر اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جو باقی ایریاز کے اندر روایتی قربانی ہو رہی ہے اس میں بھی جیسے ابھی کے پی کے ٹیم نے بتایا کہ وہ پکی جگہ ہے, فرش ہے, جہاں پر پانی سے جو ہے وہ ہر قربانی کے بعد صفائی کی جائے گی. جو ہم لوگوں نے اس حوالے سے ٹریننگ ورک شاپ رکھی, اس کے اندر پریزنٹیشنز دی, ان سب کے اندر ہم لوگوں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ قربانی کا جو ایک مقصد ہے, جو ایک جذبہ ہے, اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ ہم صفائی کا اہتمام کریں, اور ہم جو ہے وہ اپنے جتنی بھی قربانی فی سبیل اللہ کریں اس کے اندر جو ہے وہ اس ایریا کی صفائی کو جو ہے وہ مد خاطر رکھے, اور ہماری وجہ سے جو ہے وہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو.
تو یہ بہت ضروری ہے، اور کراچی میں خاص طور پہ بہت ضروری ہے کہ چونکہ ابھی بارشوں کے بعد جو وہاں پہ صورت بنی ہے تو اس سے ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمیں اس کا خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا اگر تو ہماری ایڈ کرتا چلوں کہ ہاں ہم ڈسٹرکٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈسٹرکٹ میں جہاں ہم قربانیاں کرتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قربانی اس جگہ کریں جہاں عام دنوں میں جانور ذبح ہوتے ہیں بکنے کے لیے. تو وہاں پراپر ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے سلاٹر ہاؤس کہہ لیں آپ اس کو، یا آپ کہہ لیں مینول سلاٹر ہاؤس اس کو کہہ لیں، وہاں ذبح کرتے ہیں تاکہ وہاں پراپر ایک نکاسی کا نظام بنا ہوا ہوتا ہے. چیزوں کو ڈسپیچ کرنے کے لیے نظام ہوتا ہے، لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اس سے پھر یہ ہے کہ آبادی میں جب چیز کرتے ہیں تو ظاہر تھوڑی بہت ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں عام دنوں میں قصائی جانور ذبح کرتے ہیں اس کو تنبیلا کہتے ہیں یا سلاٹر ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ جو عام آبادی ہے اس میں کم سے کم ہماری غلاظت نہ جائے اور تکلیف یا پریشانی کی صورت اختیار نہ ہو. جی سلمان سوری، آپ کا رابطہ تھوڑا منقطع ہو گیا تھا. سلمان آپ دوبارہ بولیے گا، شاید انٹرنیٹ کے اندر کوئی ایشو تھا. جی میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ انٹیریئر سندھ میں چھوٹے چھوٹے اضلاع میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی قربانی کا پروسیس ایسی جگہوں پہ کریں جہاں عام دنوں میں قصائی جانور ذبح کرتے ہیں. اس کو تنبیلا بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک مینول سلاٹر ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں. وہاں چونکہ پراپر نظام موجود ہوتا ہے، آلائشوں کو سائٹ کرنے کا، نکاسی کا نظام موجود ہوتا ہے، پراپر ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے. آبادی میں اگر یہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے تھوڑی بہت چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، خون باہر جاتا ہے، گلیوں میں جاتا ہے، صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ فرق محسوس کرواتی ہے ایک الخدمت فاؤنڈیشن میں اور ایک عام اداروں میں. کہ الخدمت فاؤنڈیشن ظاہر ہے بہت سارے پروسیس کو دیکھتے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اس میں صفائی ایک اہم چیز ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ. تہا اگر کوئی پنجاب سے ہمارے ساتھ ہے تو ہم ذرا پنجاب کا بھی حال لے لیں، اور اگر آزاد کشمیر کی ٹیم کا جو ہے وہ، یا گلگت بلتستان سے طاہر رانا صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں تو اگر ہم انہیں لے سکیں لائن پر. اے جے کے سے ہمارے ساتھ کامران بھائی لائیو ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم کامران، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں میں بالکل سر. ٹھیک میں ہوں. اس وقت منڈی میرپور آزاد کشمیر میں موجود ہوں. یہاں ہماری الخدمت کی ٹیم بھی پرچیزنگ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. یہ مختلف جانوروں کو دیکھ بھال کر رہے ہیں اور تقریباً اس وقت تک 35 جانور الخدمت کی ٹیم نے خرید لیے ہیں اجتماعی قربانی کے لیے. تو مزید بھی ابھی جانوروں کو دیکھ بھال کر رہے ہیں. تو جو صحیح. جی سر. اچھا یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں کیا رجحان ہے منڈیوں میں؟ پہلے جیسی گہما گہمی ہے یا کووڈ-19 یا کرونا وائرس کے پیش نظر کچھ لوگوں نے احتیاط کی ہے، وہ منڈیوں کا رخ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں سر، وہ ویسی گہما گہمی نہیں ہے، لیکن ایس او پیز کا بالکل ہی خیال نہیں رکھا جا رہا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی بندے نے یہاں کوئی ماسک، گلو یا کوئی کیپ وغیرہ کچھ بھی نہیں پہنا ہوا. اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہے. ابھی بھی ہم نے جتنے بھی ریجنز کے اندر کیا، تو جیسے آپ خود بھی آپ نے سرجیکل کیپ بھی پہنی ہے، آپ نے گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں اور آپ نے ماسک بھی لگایا ہوا ہے. تو یہ الحمدللہ الخدمت کی ٹیم جو ہے، جو الخدمت کے ٹرینڈ ورکرز ہیں، وہ ایس او پیز کے اوپر پورا عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. جی بالکل ایسے ہی الحمدللہ الخدمت کی پوری ٹیم نے بھی ادھر جو منڈی میں بیٹھی ہوئی ہے ماسک، گلوز اور سرجیکل کیپ وغیرہ پہنی ہوئی ہیں، الخدمت کی جیکٹس وغیرہ بھی پہنی ہوئی ہیں. وہ الخدمت کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو صحیح. جانور مختلف علاقوں سے جانور لائے گئے ہیں. تو اچھا یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں تو خاص طور پہ چونکہ آپ اس وقت میرپور میں ہیں، تو میرپور کی تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بیرون ممالک لوگ مقیم ہیں، تو وہ بھی اپنی قربانیاں جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہوں گے.
تو اس دفعہ جو ہے وہ پہلے کی نسبت آزاد کشمیر ریجن میں قربانیوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ جی بالکل پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے پہلے کی نسبت، کیونکہ پہلے جو جانور تھے وہ تقریباً ہمارے ہوتے تھے کوئی 40-45 کے قریب اجتماعی قربانی. اس دفعہ جو الخدمت کی اجتماعی قربانی ہے وہ 70 کے قریب جاری ہے الحمدللہ. تو لوگوں کا ٹرسٹ بھی پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ الخدمت کی پروفیشنل ٹیم جو ہے وہ جو سلاٹر ہو اسے بالکل پروفیشنل انداز سے وہاں ذبح کیے جاتے ہیں، ان کی کھالیں اتاری جاتی ہیں، گوشت وغیرہ تقسیم کی بالکل صفائی ستھرائی سے اہتمام کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا الخدمت پہ ٹرسٹ اور بھی زیادہ بڑھ رہا ہے دن اور بہ سب دن. سے بڑھ کے جو ہمارے جو ایک پورے پاکستان کے اندر جو ایک نیٹ ورک ہے والنٹیئرز کا، کسی بھی ایریا کے اندر ہماری ہم لوگ کی پریکٹس یہی ہے کہ ہم لوگوں کو گھروں تک جو ہے وہ گوشت پہنچائیں. یعنی گوشت جی بنتا ہے، اس کی پیکنگ ہوتی ہے، اور پھر چلر کے ذریعے یا گاڑیوں کے ذریعے جو ہے وہ ہم گلی محلوں میں جا کر ان لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ ان کی گھر کی دہلیز پر جو ہے وہ گوشت پہنچاتے ہیں، جو بہرحال اس کووڈ-19 کے پس منظر میں بھی اور جو مستحق لوگ ہیں ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے وہ اس کو خاص طور پر اس کا اہتمام کریں کہ ہم لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ قربانی کا گوشت پہنچائیں. تو بہت شکریہ کامران. اگر گلگت سے یا پنجاب سے ہمارے کوئی اور صاحب موجود ہیں تاہم تو ہم انہیں لائن پر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم عید کے پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن ہم اسی قسم کی جو ہے وہ فیس بک لائیو کے ذریعے آپ کو جو پورے ریجنز کے اندر ہماری قربانیاں جب چل رہی ہوں گی اور اس کی پیکنگ، اس کی گوشت کی کٹائی اور وہاں پر جو بھی گہما گہمی ہوگی انشاءاللہ ہم اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اور اس وقت میں اگر پنجاب سے اگر کوئی ہے ہمارے ساتھ تو ہم انہیں لیتے ہیں، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل میں بھی دوبارہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر بتائیں کہ ہماری قربانیوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کیسے کیسے ہم اس کو مینج کر رہے ہیں اور کس کس طرح سے جو ہے وہ نیچے ریجنز کے اندر اور ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ پہنچا رہے ہیں. جو بھی ہمیں جیسے جیسے ڈونیٹ کر رہا ہے کوئی قربانی، ہم اس کے مطابق جو ہے وہ مستحقین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، پنجاب سے کوئی موجود نہیں ہے فی الحال. چلیے بہت شکریہ. بس میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ خدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں قربانی فی سبیل اللہ کرنے والا ایک بڑا ادارہ ہے، اور ہم تقریباً 3 دہائیوں سے جو ہے قربانی فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اور آپ کی جو امانتیں ہیں وہ مستحقین تک، مساکین تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. اور نہ صرف ایک روایتی قربانی بلکہ سلاٹر ہاؤس کے ذریعے اور اس کے اندر جو جدت لے کر آ رہے ہیں، جو رپورٹنگ کا ایک پورا فارمیٹ بنا رہے ہیں، جو انشاءاللہ اس دفعہ بہت سارے لوگ جنہوں نے قربانیاں ہمیں ڈونیٹ کی ہیں انشاءاللہ ہم انہیں آگاہ کریں گے کہ ان کی قربانی جو ہے وہ ہو گئی ہے. اور یہ تو خیر اس وقت بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کی قربانی جو انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے وہ کس ایریا کے اندر ہم لوگوں نے کیا سافٹ ویئر کے ذریعے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم لوگ مینج کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ جو کرونا وائرس کے پیش نظر ایسوپیز ہیں ان پر عمل کریں گے، احتیاط برتیں گے، فاصلہ رکھیں گے، اور سب سے بڑھ کر آپ ایک آرگنائزیشن کی بیس پر قربانی کر رہے ہیں یا انڈیویجول قربانی کر رہے ہیں، آپ اپنے گلی محلے، اپنے گھر، اپنے شہر کو اور ملک کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ عید ہماری بہت اچھی رہے گی. ہم کل میں پرسوں میں ڈیلی بیس پہ ہم ایک اپڈیٹ جو ہے وہ اسی طرح ریجن سے لیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.